बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर साहब, मेरा भतीजा हसीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। वीसी साहब, मैं आपकी फोर्स में पहले से शामिल हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी और इनायत है कि आप मुझे मौका दे देते हैं बच्चों से बातचीत करने का। गवर्नमेंट कॉलेज की बड़ी खुशकिस्मती है कि गवर्नमेंट कॉलेज को ज़ैदी साहब जैसा एक विजनरी वाइस चांसलर मिला है। मैं आपको कुछ बातें आज कुछ ऐसी भी कहना चाहूँगा जो यकीनन कुछ लोगों को बड़ी बुरी लगेंगी। मुमकिन है वो लोग यहाँ हों ना हो, वीडियो सुने उन्हें बुरी लगे। हमारे माशरे में एक्नॉलेज करने की आदत कोई नहीं है। अगर किसी को एक्नॉलेज किया जाए तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बदियाँ भी तो देखें, खामियाँ भी तो देखें। ये इतनी एक अजीब आदत इस माशरे में आ गई है कि हम सारे का सारा माशरा बुराई को ढूंढ के दिखाने के आदी हो चुके हैं। मैंने चंद दिन पहले ज़ैदी साहब चकवाल में चल गया। चकवाल में मेरे 2 दिन थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लाहौर की जो स्ट्रेस थी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, वर्क लाइफ बैलेंस मेरा ख़राब हुआ था। मोहतरम वालिद साहब को साथ दिया, मेरे बोर्ड के मेंबर हैं, साहब का चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अनवारुल हक साहब, उन्हें साथ दिया। एक बड़ी कमाल के इंसान है गुलरेज साहब, मैं चाहूँगा कभी उनको गेस्ट स्पीकर कीजिए। पाकिस्तान के नंबर 1 फोटोग्राफर, उनको साथ दिया और चकवाल चला गया। हम 2 दिन चकवाल की तस्वीरें बनाते थे, मुख्तलिफ जगह हम रुकते थे और तस्वीर बनाते थे। हसीब, मैं चाहूँगा कि वो चंद तस्वीरें जो मैंने वहाँ बनाई गुलरेज साहब के साथ, वो इन सब बच्चों के व्हाट्सएप पे चली जाएंगी। मैं कई चीज़ें आज आपको यहाँ से वायरल करवा दूँगा आपके ज़रिए। आप यकीन कीजिए, कल वो एक तस्वीर मैंने अपने पेज पे पोस्ट की है और ऊपर मैंने लिखा है ये तस्वीर स्विट्ज़रलैंड की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की नहीं है। ये चकवाल में एक छोटी सी झील की पिक्चर है। इतनी खूबसूरत झील, हम सब के सब जो पाकिस्तान में अच्छा है, अच्छा हो रहा है या अच्छा किया जा रहा है, खुदा के लिए उसे एक्नॉलेज करना शुरू कर दें। अगर हम एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे, याद रखिएगा कुछ लोगों की सबसे बड़ी कमाई एक्नॉलेजमेंट होती है। उनको तनख्वाह मैटर नहीं कर रही होती। ज़ैदी साहब को तनख्वाह, कसम से मैं कहने को तैयार हूँ, मैं इनको बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, इनको मैटर नहीं करती। ये आज चाहे दुनिया के किसी मुल्क में प्रोफेसर लग सकते हैं, किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये वाइस चांसलर की एक क्यों लगी हुई है मैं जानता हूँ। ये मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बातें बता रहा हूँ। पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज इनको वाइस चांसलर या रेक्टर देना चाहती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों है? इसलिए है कि गवर्नमेंट कॉलेज को ये ऑन करते हैं, इनका अपना कॉलेज है, ये आपसे मोहब्बत है। मुझे एक लम्हे के लिए बताइएगा, देखिए ये जब भी कोई काम कर रहा होता है ना, उसका कुछ सबूत है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि उसके खिलाफ जो बातचीत होती है वो एंगलिंग से होती है, रियल बात नहीं होती। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा लास्ट टाइम इसी ऑडिटोरियम में ऐसे ही बड़े मोहब्बत करने वाले बच्चे, आपकी यार कितनी मेहरबानी है आप। मेरी सबसे पहले अगर सबके लिए दुआएं हैं ना, तो कसम से जो मेरे बेटे और बेटियों के लिए दुआएं हैं, वो जो यहाँ बैठे हैं ना ज़मीन पे, वो महनूर और मोहसिन के लिए दुआएं हैं, तो आपके लिए भी वही दुआएं। कितनी बड़ी बात है, आप कितनी मोहब्बत से बाहर खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं। लास्ट टाइम ज़ैदी साहब यहाँ एक सेशन था, वो दरसे कुरान था। मैंने आपकी इजाज़त से रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है, उसका टॉपिक चेंज कर दिया था। क्यों? इंटरमीडिएट के भी, ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के, पीएचडी सब बच्चे यहाँ मौजूद थे और उन सब बच्चों की मौजूदगी को देखते हुए मैंने टॉपिक को थोड़ा सा डिल्यूट किया, उसको पोटेंशियल्स पे ले गया और आखिर में मैंने कोई दीन की बात भी की। एक साहब ने यहाँ वीडियो रिकॉर्ड की और उसका टाइटल लगाया दरसे कुरान बाय कासिम अली शाह। नीचे यकीनन मजाक उड़ना शुरू हो गया। एक बात याद रखिएगा, जो कुछ नहीं कर सकता वो ये करता है, क्योंकि बड़ा आसान है एंगल देना। ये शाहरुख खान साहब को भुगतना पड़ रहा है 2-3 दिन से, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपका भी फेवरेट है, मेरा भी दर्द है जिसको है। सही, ऐसे में मैंने अपनी जवानी का गाना इनको बताया, इनको समझ आ गई। आपका टाइम सर लता वाला था। वो मैं आखिर में बताऊंगा सर। तो क्योंकि उस दिन मैंने तारिक जमील साहब का लेक्चर सुना, तो आप और तारिक जमील साहब ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, इनको नहीं वो समझ आ रही थी वो गाना भी। वो गाने सारे, शुक्र है सर आप जेंट्स हैं, मेल हैं, हमें आपकी एज का अंदाजा हो गया।
اگر کوئی محترمہ ہوتی تو مائنڈ کر دیتی. پوائنٹ نمبر نیکسٹ، کیپ ان یور مائنڈ، جب بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ اینگلنگ کر دیتا ہے. اینگلنگ یا پروپیگنڈا. پروپیگنڈا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود سے کوئی اینگل دیا جائے. لائک قاسم علی شاہ تو بہت مہنگا اسپیکر ہے، یہ تو دیکھیں جی. اچھا میں سر گھر میں گاڑی 2 3 4 ہیں، تو جو سب سے چھوٹی گاڑی ہے نا بعض اوقات بیگم صاحبہ نے چلانی ہوتی ہیں یا سبزی کے لیے، میں تو بس سوزوکی میں جا رہا ہوں اس گاڑی. تو ایک صاحب نے مجھے روک کے باقاعدہ ناک کیا، تو میں کہوں سیلفی کا کہیں گے، کہتے گلاں ایڈیاں وڈیاں وڈیاں کرتے ہو تے گڈی ایڈی نہیں کی رکھی. اچھا اگلے دن میں 1.5 کروڑ کی گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اب میں خود چلا رہا ہوں، بندے نے پھر ناک کیا. تو میں کہا شکر ہے یہ مجھے کہے گا ویری گڈ یار، باتیں بھی بڑی بڑی گاڑی بڑی بڑی. تو مجھے کہنے لگا اے کتوں ٹھگی لائی جی. ایک بات آپ سب سن لیجئے گا، ہم کبھی بھی انسانوں کو راضی نہیں کر سکتے. شکر الحمدللہ ہمیں اسے راضی کرنا ہے. جس کو اس کو راضی کرنا ہے نا، یقین کیجئے وہ زہری صاحب کی طرح پرواہ چھوڑ کے سر سٹ کے کام کرتا لگتا ہے اور میلہ اور قافلہ بن جاتا ہے. یہ جو ویژن ہے نا، آپ صرف گورنمنٹ کالج کا پچھلا 1.5-2 سال دیکھ لیجئے. اس کالج میں طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں، آرمی چیف آ رہا ہے، میں 2 بار آیا، ایک ہماری بڑی اچھی بہن تھی کمشنر تھیں، وہ ایک دن لیکچر دے، پتہ نہیں کون کون آیا. گورنمنٹ کالج، وہ جو کبھی گورنمنٹ کالج تھا وہ دوبارہ سے کوئی گورنمنٹ کالج ہونے لگ پڑا. ایک کتنی بڑی بات ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں نا، ان کے فوری طور پہ کوئی ریزلٹس نہیں نکلیں گے، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں بیٹا، جب آپ کبھی سول سرونٹ بن چکے ہوگے، جج بن چکے ہوگے، فوج میں ہوگے، ریسرچر ہوگے، پروفیسر ہوگے، پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو آپ کو یاد آئے گا ایک وائس چانسلر تھا، اور اس کا کمال یہ تھا کہ اپنے وقت کے بہترین برینز اور دماغوں کو اس نے ہم سے انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ تب سمجھ آیا. جیسے آج ہم مڑ کے، آپ میں سے کسی کے اگر پیرنٹس حیات نہیں ہے، والد یا والدہ، وہ ہاتھ کھڑا کرے. والد یا والدہ اگر دنیا میں نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. تھوڑا سا ذرا ایسے بولڈ پلیز، تھینک یو. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ باقی سب انکلوڈنگ می، کیونکہ میں صبح جب آج اٹھا ہوں، جلدی اٹھا ہوں، تو میں نے حسیب کو کال کی، میں کہا جلدی، کہتا نہیں صرف جلدی آ رہے. تو میرے پاس بڑا گڈ چانس تھا میں اماں ابا کے پاس چلا جاؤں. تو میں نے جاتے ہی بیبے کو جھپا مارا، ابا جی کے پاؤں دبائے، صبح دعائیں نہیں کر، گورنمنٹ کالج آ گیا. آپ یقین کیجئے جس کے نہیں ہے اس سے پوچھئے اس کا درد کیا ہے. اس سے پوچھئے وہ ماں سے تھپکی لینا چاہتا ہے، اس کو بتانا چاہتا ہے میں گورنمنٹ کالج پہنچ گیا ہوں، ماں میرے خواب اتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے خواب دیکھ لیے ہیں. یقین کیجئے ہر کامیابی پہ یہ تکلیف، کسی ٹھنڈی مٹی کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ بیبے میں نے اس کامن میں CSS کر دیا ہے، یہ میں PhD مکمل ہو گئی ہے، میں اسکالرشپ پہ باہر پڑھنے جا رہا ہوں، یا ابا جی جو آپ کی محنتیں تھی آج رنگ لے آئی ہیں. کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے. سو خدا را آپ سب جو کبھی ہمیں جا کے قدر آنی ہے، گورنمنٹ کالج کیا ہے، بخاری آڈیٹوریم کیا ہے، زیدی صاحب کیا ہے، اور یہ سارا جو کچھ ایک پورا گورنمنٹ کالج کا ایکو سسٹم چینج ہوا ہے، خدا را اب سے اکنالج کرنا شروع کریں. گاڈ سے یہ نہ ہو کہ کبھی یاد کریں، اب ہی کیوں نہ اکنالج کریں، آج سے کیوں نہ مانیں. اور ہمارا جو موضوع ہے، میں صبح بھی زیدی صاحب کو بتا رہا کہ آج سے 4 سال پہلے میں ایک ریسرچ کر رہا تھا. اب یہ بھی میرے پہ بھی بڑے، زیدی صاحب ہم سب پہ حملے ہوتے ہیں، میرے پہ بھی بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں. وہ قاسم علی شاہ تو صرف باتیں کرتا ہے، تو اور میں مطلب کیا کروں، ڈھولکی بھی جاؤں؟ مجھے بتائیں یار، ایک اسکالر کو، ایک ریسرچر کو، ایک پڑھنے، اچھا ریسرچ وہ سمجھتے ہیں جب تک کوئی PhD نہیں کی تو ریسرچ نہیں ہوئی. اچھا جنہوں نے کی ہے انہوں نے کون سا تیر مار دیا، دندناتے پھر رہے ہیں ہر یونیورسٹی میں. ان سے ان کی بیچاروں کی گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ان کی انکم بہتر نہیں ہو رہی، ان کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، ان کی زندگی میں خوشحالی نہیں آ رہی، ان کو کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ ہو سکتا. آپ نے اپنی سکسیس کو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی لائف میں، اپنے ارد گرد سوسائٹی میں. آپ کی PhD سے پاکستان میں 0.01% بھی فرق نہیں پڑا. میٹرک والا وہ بھلا ہے جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے، وہ FA پاس سپاہی اچھا ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہو کے گولی کھا لیتا ہے لیکن ملک کو بچا رہا ہے. سو قاسم علی شاہ نے پریکٹیکلی کیا کر دیا. تو 4 سال پہلے میری ٹیم نے ایک ریسرچ شروع کی. زیدی صاحب اس ریسرچ کے کئی حصے تھے. شاید یہ کوئی اچھا ریسرچر بیٹھا ہو تو وہ کہیں گے نہیں سر ریسرچ کے کرائٹیریاز پہ سب چیزیں پوری نہیں اترتی. بعض اوقات نہیں اترتی لیکن کام ہوتا.
تو ہمیں کچھ باتیں پتہ لگیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ایک اہم کریکٹر کے بارے میں بات کروں. ایک والد والدہ، ایک فیملی مان گئی کہ یہ بچہ جو ہے جو نشہ کرتا ہے، آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، بس ایک گزارش ہے، اس کا چہرہ نہ دکھائیے گا، اس کو زیادہ دکھائیے گا نا، اس کی بھی ایک سیلف اسٹیم ہے. تو ہم نے کہا ڈن. میری ٹیم نے 2 ماہ محنت کر کے اس بچے کی وہ ڈاکومنٹری مکمل کی کہ نشہ کرنے والے کے مسئلے کیا ہوتے ہیں، وہ کیسے شروع کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، آخر کار وہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. اور ہم نے اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا تھا. ذرا صاحب جس دن اپلوڈ کرنا تھا اس دن صبح ایک میسج مجھے ملا. اس میسج میں لکھا تھا کہ اس بچے کا انتقال ہو چکا. نام آنکھوں کے ساتھ میں نے ڈاکومنٹری کو روکا اور اس کے گھر چلا گیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے، جب بوڑھے ماں باپ کو لاش اٹھانی پڑتی ہے نا اور دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ نشہ کرتے مر گیا، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ جائیے، وہ جو سپاہی چند دن پہلے بارڈر پہ یا افغانستان کی بارڈر پہ یا بلوچستان میں شہید ہو گیا، اس کے باپ نے ایسے کر کے جھنڈا وصول کیا، آنکھوں میں نمی تھی کانفیڈنس کے ساتھ. اور جب کوئی نشے سے مرتا ہے نا، اس کا باپ ساری زندگی کے لیے جھک جاتا ہے. اس کی ماں کسی سے نظریں نہیں ملاتی، بہانے بناتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لڑکا اس دن مر گیا، 4 سال سے روز اس کی ماں اور باپ مر رہے ہیں. میں ان سے دوبارہ ملنے نہیں گیا. میں نے ڈاکومنٹری کو روکا. اس ڈاکومنٹری میں وہ پارٹ ذرا سب ایڈ کیے کہ وہ یہ کریکٹر جو تھا یہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اور پھر اس کو اپلوڈ کیا. حسیب بیٹا یہ لیکچر جیسے ہی ختم ہوگا میں اس کا لنک اور ڈاؤن لوڈڈ وہ ڈاکومنٹری 28 منٹس کی، میں آج یہاں لیکچر دے سکتا تھا، یہ ڈاکومنٹری دکھا سکتا تھا، تو وہ ڈاکومنٹری آپ کو میں سینڈ کر دوں گا، دہلی صاحب کو سینڈ کر دوں گا. آپ سب کے سیل فون اور واٹس ایپ پہ وہ چلی جائے گی. خدا را آپ یہ ضرور دیکھیے ایسا ہوتا کیوں ہے. اچانک کوئی نشے کی طرف نہیں جاتا، اچانک کوئی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا، اچانک کوئی ایک سگریٹ پینے سے یا ایک کوکین یا ایک ہیش یا کوئی ایک آئس کو چیز ایک دم لینے سے مرتا نہیں ہے. مرتے. لیکن ریسرچ کا ایک حصہ یہ تھا کہ کس طرح کے بچے ایسے ہیں جن میں یہ ولنریبلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ نشہ کرتے ہیں. یہ بڑا اہم چیز ہے. اور یہ آپ سب میں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اصل میں ان سے ایڈریس کر رہا ہوں. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ سر نے جو آج بات چیت کی ہے وہ ہم سے کی ہے. ان میں ہماری ریسرچ کے مطابق ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی تھی جن کے گھر میں ماں باپ کے شدید کانفلکٹس تھے. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا بیسٹ جو سیڈ ہے نا، بیج، اس کو بھی وہ ماحول نہ ملے جہاں پر اس نے بننا ہے، پکنا ہے، تیار ہونا ہے، وہ پھل نہیں دیتا. میرے ایک دوست ہیں، ان کا بزنس ہے فاسٹ کیبل کے نام سے، غلام مرتضیٰ شوکت نام. ان کے گھر پہ ذری صاحب کسی دن میں نے آپ کو لے کے جانا ہے، برازیل کے امرود لگے ہوئے ہیں، ریڈ. اچھا، وہ جب بھی میں امرود آپ کو بلکہ کل بیچتا ہوں، یہ بڑا مشکل، اصل میں بتانا مزہ نہیں آتا، کھلانے میں مزہ آتا. اور جو اسٹار فروٹ ہے وہ بینکاک والا ہے، وہ بھی گھر پہ لگا ہوا. تو میرے گھر پہ جب بھی وہ ٹوکری آتی ہے تو وہ ٹوکری پڑی ہو تو سب دیکھ کے کہتے ہیں آرٹیفیشل. وہ امرود پکڑے تو لگتا ہے انار ہے، اسٹار فروٹ پکڑے تو لگتا ہے وہ ربر اور پلاسٹک کا بنا ہوا. تو میں نے میاں صاحب سے پوچھا، میاں صاحب یہ برازیل اور بینکاک، انہوں نے کہا ہم نے اس ایکو سسٹم ماحول کو انشور کیا جو سیڈ سے فروٹ تک رزلٹ دیتا ہے. یہ جو جرنی ہے سیڈ سے فروٹ کا، اس کے لیے وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول انشور کرنا بڑی ضروری چیز ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ٹوکری بناتے ہیں، اور وہ ٹوکری آج بنائیں گے، کل ذری صاحب کے انشاءاللہ ٹیبل پہ سامنے پڑی ہوگی. اور جیسے صاحب آپ نے چھوٹی سی تصویر بنا کے اگین واٹس ایپ وائرل کر دینی ہے کہ میں نے سچ بولا تھا. حضور والا پورے پاکستان میں سب سے بہترین خربوزہ عارف والے کا. آپ میں سے کون ہے عارف والے کا؟ آپ ہے بیٹا، آپ ہیں جی. 2 خربوزے ہو گئے. اور
اچھا ٹھیک ہو گیا جی. آپ آرو والے کے خربوزے کا بیج لیجئے اور اسے جا کے میاں والی لگا دیجیے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جیسے ہی وہ بیج درخت بنے گا تو آواز آئے گی, جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان. کیونکہ وہ اب کوئی کئیوں کو سمجھ آئی ہے, کئیوں کو نہیں آئی گی, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اچھا, وجہ یہ ہے کہ مطلب میاں والی کا سب سے بڑا فروٹ خان صاحب ہے. آپ وہاں سے کالا باغ نہیں نکال سکے. آپ وہاں پر, میں جب جاتا ہوں تو میری 8 ایجنسیاں کلیئرنس کرتی ہیں, اس کے بعد میں نے ایک لیکچر دینا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اٹامک انرجی کا ایک سیکشن ہے جی. اور مجھے جب میں وہاں کمرے میں بیٹھتا ہوں مجھے ملنے کوئی نہیں آ سکتا, لیتا چیلنج. وہ ہم ان سے پیسے لے لیتے ہیں تو اس کے بعد 8 ایجنسی چیک کرتی ہیں پیسے کیوں لیے. لہٰذا ہم نے طے کیا مفت جا کے کام کریں, پاکستان کو خدمت اس طرح سے کریں. اب گزارش یہ ہے, یہ جو ماحول ہے یاد رکھیے گا یہ خراب کرتا ہے. آج کا یہ ٹاپک ہے جی سے نو ٹو, کیا تھا جی, سے نو ٹو. اوکے, آپ نے ایک پاکستان میں کمپین دیکھی ہوگی سے نو ٹو کرپشن. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کیا بلوں پہ, بورڈوں پہ, بینروں پہ سے نو ٹو کرپشن لکھنے سے کرپشن ختم ہوتی؟ کیوں لکھتے ہیں؟ بس دل کی تسلی کے لیے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرپشن ہر اس ملک میں زیادہ ہوگی جہاں پر 2 چیزیں بڑھ جائیں گی, اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ون از انسرٹنٹی, سیکنڈ از انسیکیورٹی. ذرا نیب میں جا کے دیکھیے گا, وہاں کوئی ماڑے بندے کا کیس ملے گا آپ کو؟ 2 کروڑ, 2 ارب, 15 ارب, 27 ارب, 26 کروڑ, اس طرح کے کیس ملیں گے. پتہ لگے ایک سول سرونٹ ہے جو گریڈ 19 پہ, چند دن پہلے پتہ لگا جناب اس نے 87 کروڑ کا فراڈ کر دیا. آپ کو چھوٹا موٹا فراڈ نہیں ملے گا. اچھا, جو فراڈ کرنے والا ہے جا کے اس کو ذرا ڈھونڈیے گا, اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے پاس گاڑی ہوگی, گھر ہوگا, دنیا جہان کی دولتیں ہوں گی, 2 ایک ایکسٹرا پاسپورٹ اس نے دبئی میں رکھے ہوں گے, لیکن وہ کہے گا کہ میں نے اسے ضرب دینی ہے, یہ 2 ارب کو 4 ارب کرنا ہے, 4 کو 8 ارب کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں کل کو کیا ہو جانا ہے. یہ کل پہ یقین نہ ہونا بندے کو کرپٹ کرتا ہے. یہ اپنے مستقبل پہ یقین نہ ہونا بندے کو جلد باز کرتا ہے. میرے دادا کے ٹائم پہ کوئی ڈی ایچ اے نہیں تھا, کوئی بیریا ٹاؤن نہیں تھا, کوئی پلاٹ نہیں تھے, کوئی فائلیں نہیں خریدے جاتی تھی. حکا تھا, اطمینان تھا, سکون تھا, لسی تھی, پنیاں تھی السی کی, چوری تھی, دیسی روٹی ایک اوپر دیسی گھی لگا کے, اور ایک ہم ساگ کے ساتھ دال کے ساتھ کھاتے تھے. یہی مہمان کی سیوا تھی. آپ جا کے دیکھیے بوفے آباد ہیں. سنڈے کو میں جاتا ہوں, پی سی میں لمبی لائن لگی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں جی بل جمع کرانے آئے ہیں, کہتے ہیں نہیں ناشتہ کرنے آئے ہیں. پوری قوم بٹ کڑائی کھائی جا رہی ہے, پوری قوم فیکے کی لسی پی جا رہی ہے, پوری قوم جہاں یہ ارد گرد جا کے دیکھیے گا آپ کو اتنا رش یقین کیجئے مسجد میں نہیں ملے گا جتنا رش آپ کو یہ فیکے کے چنے, لبے کے چنے, اس طرح کی جگہوں پہ ملے گا. لوگ لڑ کے کھا رہے ہیں کہ شاید آخری بار کھانا ہے. کھانا کھلتا ہے لگتا ہے آخری کھانا دنیا کا, زندگی کا. کیوں؟ یقین نہیں ہے مجھے مل جائے گا, یقین نہیں ہے کل میرا ہے, مستقبل ہے. حضور والا, اس انسرٹینٹی کو ختم کرنے کے, اس انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے دنیا میں 2 علاج ہیں. ایک علاج ہے اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو کہ اس اسٹیٹ کی وجہ سے کتے کے بھی حقوق ہوں. ایک بچہ اسی یونیورسٹی پاس, پنجاب یونیورسٹی سے چند دن پہلے فارمیسی کی ڈگری لے کے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جرمنی چلا گیا. اس نے مجھے کال کی وہاں سے, کہتا ہے شاہ صاحب وہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی شروع کرنی تھی, میرا وہ جو مین ریسرچ ہے وہ 1 منتھ لیٹ ہو گئی. میں نے کہا کیوں لیٹ ہو گئی؟ اس نے کہا سر میری جو ریسرچ ہے وہ ماؤس چوہوں پہ ہے, تو چوہا انسان کے بڑا قریب ہے, ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. جو پرمیشن ہے اسٹیٹ کی طرف سے چوہے کو ہاتھ لگانا, اس کو کاٹنا, اس کو سرنج لگانا, اس کو پن لگانے کی پرمیشن لینے کے لیے مجھے 1 مہینہ لگا. جس ملک میں چوہے کو سوئی لگانے کے لیے 1 مہینے بعد لائسنس ملتا ہو, وہاں انسان کے حقوق کہاں ہوں گے؟ اور جس ملک میں اشاروں پہ سپاہی بیچارہ یوں کر رہا ہو اور کوئی پولیٹیشین اس کو اڑا کے چلا جائے اور اس کے بعد عدالت سے اس کی ضمانت بھی ہو جائے, کیا چیز جنم لیتی ہے پتہ نہیں کل کو کیا ہو جاتا ہے. حضور والا, اسٹیٹ اتنی بڑی طاقتور چیز ہے, اسٹیٹ کتے کے بھی حقوق لکھتی ہے.
میں پہلی بار یورپ گیا تو میرے ہوسٹ نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب اگر کسی گوری کے ہاتھ میں آپ نے کتا دیکھا اسے بوری نہیں ڈالنی. میں کہا کہ کتا مائنڈ کر جائے گا. میں کہا نہیں گوری مائنڈ کر جائے گا. میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور ریئلی ایک سامنے سے دیکھا, یقین کریں انتہائی کتا اس نے پکڑا ہوا تھا. وہ سادگی ہوتی ہے نا. میرا بیٹا جو چھوٹا تھا نا, وہ چھوٹا سا تھا, تو ایک دفعہ وہ سامنے والے کو, وہ گھر میں نا ہمارے سامنے والے گھر میں 2 شیر ہیں اور ایک کتا بھی. انٹرسٹنگ سر. میں ماڈل ٹاؤن رہتا ہوں تو میرے ساتھ والے گھر میں سہیل احمد صاحب رہتے ہیں, سامنے والے گھر میں 2 شیر ہیں اور ایک کتا ہے. تو وہ جو کتا تھا نا, وہ دور سے تو کتا بڑا ڈیسنٹ سا لگ رہا تھا, یوں کر کے لگ رہا تھا. ایک دن وہ باہر نکلا تو میرے بچے نے اس کو دیکھا تو اس کو اپنے انداز میں اس نے ہیلو کیا, تو کتے نے کیسے وہ کیا. تو مجھے آگے کہتے پاپا یہ ڈاگ تو کتا ہے. میں نے کہا بیٹا یہاں پر بڑے ڈاگ ایسے جو کتے ہیں اصل میں, جب تک آپ ان کی پوچھل پہ پاؤں نہیں رکھتے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اصل میں کتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ واپس میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. وہ صاحب نے زیدی صاحب ایسے جاتے ہوئے یورپ ہم تھے اور ایک محترمہ کو دیکھا گوری کو, تو اس نے کتا پکڑا ہوا ہے, تو اس کتے کو دیکھ کے کہتے واو واٹ اے ڈاگ. مطلب ماں صدقے کیا نا پنجابی. اچھا اب وہ کہنے کی دیر ہے تو گوری بھی خوش کتا بھی خوش. مجھے ایسے لگا جیسے اس کے بیٹی کی تعریف کی ہے, جیسے کہا ہے کیا ماشاءاللہ چند ورگا تیرا پتر. آپ اندازہ لگائیں کیسا عجیب معاشرہ ہے جس میں انسانوں کی تعداد کم ہو گئی ہے, گھر کے پالتو جانوروں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اسٹیٹ سیکیور کرتی ہے, اسٹیٹ سیکیور کرتی ہے, انشور کرتی ہے ان کے بھی حقوق ہیں, لہٰذا کسی کو پلاٹ نہیں اکٹھے کرنے پڑتے, کسی کو مال اکٹھا کرنا نہیں پڑتا, کسی کو چیزیں اکٹھی کرنی نہیں پڑتی, کسی کو کمیٹی لکی کمیٹی نہیں ڈالنی پڑتی. کیوں نہیں ڈالنی پڑتی؟ اس کو پتا میں مر گیا تو میرے بچوں کی اسٹیٹ محافظ ہے. ان کو پتا کووڈ آئے گا, الٹا ہمارے بینکوں میں پیسے ڈالے جائیں گے, خدا کے لیے استعمال کرو کیونکہ ملک کی اکانومی نے چلنا ہے. یہ ہے اسٹیٹ. اور اس کا دوسرا ماڈل وہ 1400 سال پہلے ہمیں ملا. لیڈر نے 2 پتھر باندھے ہوئے, فالوور نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے. خندق کھودی جا رہی ہے اور وہ ایک جو فالوور ہے صحابی رسول آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے. لیڈر کہتا ہے میں ٹیم پلیئر ہوں, تمہارے ساتھ ہوں, میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیے گا اس کے بعد دنیا میں کہیں ایسی کوئی مثال بتا دیجیے, اس کے بعد موٹیویشنل لیکچر کی ضرورت نہیں رہتی, ٹیم میں اسپرٹ خود ہی آ جاتی ہے. خندق کھود دی, فتح مل گئی, اور دنیا کی ایک بہترین مثال پتہ لگی کہ خندقیں کھود کے اسٹریٹجیز مکمل کر کے پتھر باندھ کے دعائیں کی جائیں تو آندھیاں چلتی ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں, فتح آپ کا مقدر بن جاتی ہے. یہ مثال اب کل کی فکر ختم کرنے کا سب سے بڑا سلوشن ماڑے بندے کے پاس ایمان ہے, اپنے رب پہ بھروسہ ہے, اپنے رب پہ توکل ہے, اپنے کل پہ یقین ہے. میں زیدی صاحب 23 سال سے پڑھا رہا ہوں. میرے پڑھانے کے شروع کے ایام میں مجھے کچھ بچوں پہ بڑا غصہ, نلائق ہے, پڑھتا نہیں ہے, ایوریج ہے, رپورٹ کارڈ گھر بھیجنا, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کہنا والدین کو یہ کیا بنے گا, اس حمزہ کا کیا بنے گا, حمزہ کے بارے میں بڑا فکر مند ہوں. مجھے آج 23 سال بعد یہ کہنے دیجئے کہ مجھے پتہ لگا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک نصیب کی پوٹڑی لگی ہوئی ہے. وہ نصیب کی پوٹڑی اتنی شاندار چیز ہے کہ وہ ڈگری سے بڑی ہے, وہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ آپ کے آئی کیو سے بڑی ہے, وہ اتنی کمال کی چیز ہے نصیب کی پوٹڑی کہ آپ کے ابا جی بہت بڑے افسر ہیں, اس سے بھی بڑی چیز ہے. بڑے بڑے رچ, بڑے بڑے کامیاب لوگوں کے بچے ناکام ہیں کیونکہ وہ اپنی عمارت پیسہ دے سکتے, نصیب نہیں دے سکتے. اور بڑے بڑے میں نے ان پڑھ لوگ دیکھے, چٹے ان پڑھ, انگوٹھا چھاپ. میں چند دن پہلے کراچی تھا, ایک سیٹھ مجھے ملا, کہتا شاہ صاحب اس سال کے لیے دعا کیجیے. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہتے جی میں گجرانوالہ سے ہوں, انگوٹھا چھاپ ہوں, پڑھا لکھا تو نہیں ہوں. پچھلے سال میں نے جنوری میں دعا مانگی تھی, یا اللہ 1000 کروڑ کمانا. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہتا آمین قبول ہو گئی. میں نے کہا گڈ. اس سال؟ کہتا شاہ جی دعا کرتے ہیں, اس سال 2000 کروڑ کا ٹارگٹ ہے. میں نے سوچا کہ اس 2000 کروڑ کرنے والے نے کوئی
شکر ہے کوئی ڈگری نہیں لے لی کسی یونیورسٹی سے. اگر وارث شاہ نے ایم اے پنجابی کیا ہوتا نا انہی یونیورسٹیوں سے تو پنجابی کا پروفیسر ہوتا گورنمنٹ کالج میں. شیکسپیئر کو آپ ادھر سے ایم فل کی ڈگری کروا دیں, میں یقین سے کہتا ہوں وہ انٹرنل واقعہ میں کئیوں کو فیل کرے گا. شکر ہے وہ شیکسپیئر تھا, اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس پہ ڈگریاں ہو رہی ہیں. یہ علی بن عثمان الحجویر کے بغیر ایم اے فارسی نہیں ہوتا. آپ ان کو بھی ڈگری دیجئے, ڈگری ختم, بندہ ختم, یہ 1000 سال بعد نام بھی ختم. یاد رکھیے علم وہ نہیں ہے جو کتاب تک پہنچا, علم وہ بھی نہیں, وہ بھی ہے جو آپ کو نہیں پتا, نامعلوم, لا معلوم, کتنا کچھ علم کا حصہ ہے. سو وہ ماحول ہمیں پتہ لگا کہ نشہ وہ کرتا ہے جس کو گھر میں انسرٹنٹی, انسیکیورٹی ملی ہوتی, جو گھر میں کہیں نہ کہیں, کیونکہ میں آپ میں سے جو پیرنٹس ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کے بچے ہیں. میں ان کو نہیں کہہ رہا جن کو تمنا ہے کل کو بچے ہوں, وہ تو انشاءاللہ سب کے ہو جائے گا. جن کو تمنا ہے جن کے بچے ہیں, جو میری طرح صاحب اولاد, جی سر, میں آپ سب کو ایک نسخہ دے رہا ہوں. آپ ایل جی ایس پڑھا رہے ہیں, لکاس پڑھا رہے ہیں, گورنمنٹ کالج اور ہارورڈ پڑھا لیں, اس سے بڑا نسخہ یہ ہے, خدا کے لیے بچوں کو اچھا ماحول دکھائیے. بچہ نصیحت سے اچھا نہیں ہوتا, گھر کے امن سے, گھر کے سکون سے اور میاں بیوی کے اچھے ریلیشن سے وہ ساری کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں جن سے نشہ کروانے والے نے آنا ہوتا ہے. یہ آپ انشور کر کے دیکھیے. بچے کو خود پیار کیجیے, بچے کے بہترین دوست بن کے دیکھیے, بدترین دوستوں سے وہ خود ہی بچ جائے گا. بچے کو سینے سے لگا کے دیکھیے. میرا چھوٹا بیٹا تو چند دن پہلے وہ میرے ساتھ وہ انگلی پکڑ کے کہتا ہے کہ مجھے گھمائیں. میں نے 2 دفعہ گھمایا, پتہ نہیں وہ گانا ہے ناچ میری رانی, تو 2 دفعہ پھر وہ گھمایا. وہ اماں اس کی کہتی بس کر دو, میں نہ باز ہوں, پھر میں بھی گھوموں. کہتی میں تنگ آ کے میں نے ویڈیو بنانی, اور لوگوں کا آپ کو پتہ ہے وہ کیسی کیسی کانسپیرنسیز بنائی ہیں اس کے بعد کہ بچہ نہیں تھا لڑکی تھی ساتھ. تو مہربانی کر کے باز آ جائے, خدا کے لیے بچوں کے ساتھ بچہ بن جائے. ہم میں سے بڑے کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے والد کو جفی ڈال لیتے ہیں. ہم میں سے بڑے تھوڑے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے ابا کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. آپ میں سے میری بیٹی ہو, آپ میں سے کوئی خوش قسمت ہے جس کی بیسٹ فرینڈ اس کی مدر ہے. آپ میں سے خوش قسمت ہے جس کا بڑا بھائی, جس کا والد اس کا دوست ہے. آپ میں سے سب خوش قسمت ہیں اگر آپ کی زندگی میں ایک ایسا ٹیچر ہے جو آپ کو پڑھاتا نہیں ہے بلکہ آپ کا غم ہلکا کر دیتا ہے, آپ کا دکھ ختم کر دیتا ہے, آپ کو دعا دیتا ہے, آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ویل ڈن, آپ کو یقین دلاتا ہے کل بڑا شاندار ہے. اور یہ لکھ لیجئے گا پورے ایمان اور یقین کے ساتھ, اگر آپ کو اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے جس ذات نے آج تک پالا ہے آپ کو, مڑ کے دیکھیے کیسے پالا ہے. آپ میں سے کتنے گاؤں میں پیدا ہوئے میری طرح, آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو بچپن میں بیمار ہوئے ہوں گے, مرتے مرتے بچے ہوں گے. آپ میں سے کتنے ایسے جن کے حادثے ہوئے پھر بچ گئے ہیں. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی فیس کوئی دے رہا ہوگا. آپ میں سے کتنے ایسے جو اسکالرشپ کے بغیر نہ پڑھ سکتے. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو کسی نے کوئی فیور دیے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور والا, جس رب نے یہاں تک آج کے دن تک پالا ہے اس نے انشاءاللہ کل بھی پالنا ہے, کل بھی بندوبست ہے. اب جب آپ کل پہ یقین ہوتا ہے نا, پھر 23 سالوں بعد کیا ہوتا ہے میں یہ سنانا چاہوں گا. 2 ویکس پہلے, 2 ہفتے پہلے میں آواز کراچی اور میرے کچھ رینجرز کے سیشن تھے. تو اس دفعہ ایسے ہوا, فارمیٹ ایسے تھا کہ میں نے سیشن سارے پہلے دینے اور اس کے بعد لاسٹ پہ ڈی جی صاحب سے ملاقات کریں. عموماً ہوتا ہے کہ آفیسر پہلے ملتا ہے اور اس کے بعد سیشن ہوتے ہیں. اس دفعہ میں تو جب میں سیشنز دینے کے بعد ڈی جی صاحب کے آفس جا رہا تھا, جنرل صاحب کے, تو انہیں بتایا گیا کہ جی 10-15 منٹ کی آپ کی ملاقات ہے, سلام کرنا ہے صرف. تو جنرل صاحب بزی تھے, میں فوری طور پہ اے ڈی سی کے کمرے میں چلا گیا. فوج کی زبان میں اے ڈی سی از PA2. میں کمرے میں گیا تو سامنے ایک بچہ کیپٹن, وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے مجھے ایسے کیا اور سیٹ چھوڑ دی. اس نے کہا سر آپ اس سیٹ پہ بیٹھے. میں نے اس کی نام یہاں سے پڑھا, میں نے کہا حمزہ. میں پہچانا نہیں بیٹا, کیوں؟ میں سمجھا ویڈیو سنی ہوگی اس لیے اتنا احترام کر رہا ہے. کہتا سر اس گال پہ میں نے آپ سے تھپڑ کھائے ہوئے, میں 9th کلاس میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا. مجھے 2 باتیں اگین کہنی دیجیے. ایک تو پتہ لگا کہ بڑے ایسے نلائک ہیں جو اچانک زندگی میں استادوں کو ملتے ہیں اور یاد آتا ہے کہ نلائکی لائکی کوئی اور کرائٹیریا, نصیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
اور نصیب جو ہے وہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کو فوج میں جب وہ جاتا ہے تو ٹاپ 5 بناتی ہے، اور جنرل جب باہر نکلتا ہے مجھے چھوڑنے کے لیے گاڑی تک جاتے حمزہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ ہی از اے وار مین، یہ بیسٹ آفیسر ہے اور اس نے انشاءاللہ جنرل حمزہ بننا ہے۔ یہ بات میرے کان جب سن رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ حمزہ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا محسن تھا جس نے کہا پاپا آپ یہاں بیٹھے، اور وہ کہہ رہے پاپا آپ سے میں نے کبھی تھپڑ بھی کھایا ہوا ہے اور آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ حضور والا کل پہ یقین رکھیے، جس کا کل پہ یقین ہے اس کے لیے ایک سگریٹ کو، نشے کو، آج کے جھگڑے کو، آج کی تنقید کو آئی ایم سوری کہنا، شٹ اپ کہنا، اسرٹیونیس سے نو کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ جس نے دور جانا ہی نہیں ہے، جس کی منزل دور ہی نہیں ہے، وہ آج کے جھگڑے میں پھنس جائے۔ واٹر لو جس نے لڑنی ہوتی ہے، پانی پت کی جنگ، اس کے لیے معافی مانگنا، معذرت کرنا اور جان چھڑانا بڑا آسان ہے۔ لیکن جس نے کوئی جنگ ہی نہیں لڑنی، وہ محلے کی جنگ لڑے گا، وہ اپنے آپ کو روک لے گا۔ اسی لیے ٹریک پہ رہنے کے لیے ویژن بہت ضروری ہے۔ جس نے اسلام آباد جانا ہے، مثال لیجیے، اور وہ بھیرا پہ اترتا ہے کسی گرل سے، وہ ساگ اور مکئی کی روٹی آرڈر کرتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، کہتا ہے جی دل اتھے لگے ہونا اتھے رہنا ہے۔ لیکن جسے یاد آتا ہے میں نے اسلام آباد جانا ہے، اگر اسے یاد آتا ہے میں نے اسلام آباد جانا ہے، تو وہاں پر بل دے کے ٹپ دے کے نکلے گا، کیونکہ کہیں پہنچنا ہے۔ زندگی میں ٹریک سے اتر جانا کوئی پرابلم نہیں میرا پتر، لیکن ٹریک سے اتر کے اتر ہی جانا یہ پرابلم ہے۔ ٹریک سے اترنا اور ٹریک پر واپس آ جانا، اس کو کرم، فضل اور رحمت کہتے ہیں۔ اس لیے کیپ ان یور مائنڈ، صراط مستقیم جو ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، صراط مستقیم سیدھا رستہ کو فزیکل سیدھا رستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم کا معنی ہے کہ سامنے کھڈا آ گیا ہے تو بچ کے گزرنا ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے کہ کوئی نشہ دے رہا ہے، آفر کر رہا ہے۔ اب آپ کو میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں، ان سب پہ ہم نے ریسرچ کی، ان بچوں پہ جب ریسرچ کر کے ڈاکومنٹری بنا رہے تھے، ان سب کی ول پاور کمزور ہوتی ہے۔ ان سب کی، جتنا نشے کی طرف جاتے ہیں لوگ، ان کی ول پاور ویک ہوتی ہے، ان میں ول پاور نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے، ریسپیکٹڈ سر، when I was in یونیورسٹی میں اسموکر تھا، میں نے کئی سال سگریٹ پی ہے، لیکن جس دن میں نے چھوڑا وہ ایک مومنٹ تھا، اور اس مومنٹ ایک لمحے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نہیں پی سکتا، اور اس کے بعد میں نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اب تو بڑی پرابلم ہے، وہ پیسے بھی مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اور پی رہا ہو تو میرا گلا بند ہو جاتا ہے۔ واقعہ پورا لمبا چوڑا ہے، لیکن میں بتانا چاہوں گا ول پاور ایک ایسی چیز ہے جس سے چھوڑنا بڑا آسان ہے، وہ بندہ ہو یا سگریٹ ہو۔ اب کوئی اس کو کہیں میری کوٹیشن نہ بنا لے، سم ٹائم بندہ چھوڑنے کے لیے بے وفائی بھی چاہیے ہوتی ہے، یہ رعایت رکھ لینی چاہیے۔ لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ ول پاور، اس کا اتنا اچھا سامان اور بندوبست 1400 سال پہلے ہمیں پتہ لگ گیا، کاش کہ دین کی جو سائیکالوجی کی انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشنز ہیں وہ ہو جائیں۔ سر ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب کا نام تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با حیثیت ماہر نفسیات۔ سر آپ نے پڑھی تھی کتاب؟ سر آپ کسی اپنے پی اے کو، مینیجر کو بھیجیے گا، الفیصل کے پاس ہے اردو بازار میں، یہاں سے الفیصل بک ڈیپو سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم با حیثیت ماہر نفسیات، سعدیہ غزالہ کی کتاب ہے۔ 1989 میں اس کتاب کی وجہ سے محترمہ کو پریزیڈینشیل ایوارڈ ملا، صدارتی ایوارڈ جو حسن کارکردگی کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا موضوع ہے۔ میں نے اس طرح کا بے شمار لٹریچر پڑھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دین نے مکمل سامان فراہم کیا ہے ول پاور کو مضبوط کرنے کا۔ کیپ ان یور مائنڈ دیٹ ول پاور از ناٹ لائک ایک انجیکشن لگا تو آ جائے گی۔ ول پاور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو نسخہ بتاؤں 1 منٹ میں آ جائے گی۔ جیسے ایکسرسائز ہے، میں روز کرتا ہوں جی، میں 5 کلومیٹر چلتا ہوں، تو میں کہوں کہ جی ایک صاحب کو میں نے سارے سی اوز بیٹھے تھے، میں کہا واک کیا کریں، انہوں نے واک کی، جب واک کی تو اگلے دن مجھے آ کے کہتے ہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں کہا کاش ایک دن واک کرنے سے فرق پڑ جاتا۔ دس از اے کمپاؤنڈ افیکٹ۔
The book name is Compound Effect, written by Darren Hardy. Darren Hardy कहता है कि काम असल में वो हैं जो इस्तिकामत के साथ किए जाते हैं। एंड मैं आपको नुस्खा बता के जा रहा हूं आज किस चीज का, विल पावर का। याद रखिएगा, जो शख्स वुजू की हालत में रहता है उसकी विल पावर ज्यादा होती है, जो शख्स पाक साफ रहता है उसकी विल पावर ज्यादा होती है। ये इतना आजमाया हुआ नुस्खा। आपको ये बातें शायद बड़ी फनेटिक लगे या मुझे फंडामेंटलिस्ट आप कहना शुरू कर दें, पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता के जाऊँगा, आप में से जो मोहब्बत करने वाला ना उस तक नसीहत दिल में जाती है सीधी, वो कान से नहीं सुन रहा होता। कुछ लोग आंख से कान से देख रहे होते हैं कि नहीं सर स्वेटर ठीक नहीं लग रहा, कोट ठीक नहीं है, ये एक्टिंग करके क्यों दिखाई, ऐसे क्यों किया है, ज़ैदी साहब की तारीफ़ें क्यों की हैं कईयों के दिमाग में चल रहा होगा। बट मैं आपको आज गवर्नमेंट कॉलेज को नुस्खा कीमिया बता के जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का। मेरे लेक्चर बॉर्डरलेस वायरल हो गए। अनवर मसूद साहब कहते हैं मैं शायरी के कारपेट पे बैठ के दुनिया घूमूं बैठा। मैं पिछले कुछ सालों से, फ़कत 6 सालों से, जब से वीडियोस वायरल हुई, इस लेक्चर्स के कारपेट पे बैठ के दुनिया के कितने मुल्क घूम बैठा। पाकिस्तान में शायद तहरीक तालिबान के अलावा हर जगह मुझे पढ़ाने का मौका मिला किसी दिन एक फौजी ने कहा जी वो उन्होंने भी बुला लेना हम करीब आपको, ठीक होने लग पड़े हैं, उनका भी सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो गया है। तो गुजारिश ये है, नुस्खा कीमिया आपको बता दूं। इस वक्त ज़ैदी साहब मेरी 3 किताबें पश्तो में ट्रांसलेट हो गई हैं, 2 अफगानिस्तान में हो गई हैं, 2 सिंधी में ट्रांसलेट हो गई हैं, एक मेरे लेक्चर से किसी ने कन्वर्ट किया बुक और वो फ्रेंच में कन्वर्ट हो गई है जी। अच्छा, मैं चाहूँगा ये सब चीज़ों के टाइटल या लिंक्स वसीबा को सेंड कर दूँगा, सर को सेंड। उसकी रीज़न है बहुत बड़ी। हम में से बड़े लोग कहते हैं छोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इंसान है ना, इंसान का माइंड जो है। मेरी इंग्लिश में डबिंग स्टार्ट हो गई है लेक्चर्स की, पश्तो में डबिंग होगी, अपलोड हो चुकी हैं, चीज़ें शुरू हो गई हैं। अनकरीब ब्रोही में और सिंधी में डबिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये जो बॉर्डरलेस सारा वायरल हुआ है, उसका नुस्खा क्या है? बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी के 99.9% लेक्चर वुज़ू की हालत में दिए हैं। क्यों बाज़ औक़ात पढ़ लिख के PhD करके भी किसी की समझ नहीं आ रही होती। नुस्खा बता रहा हूं, जिस काम की आप खुद इज्जत नहीं करते, दुनिया भी उस काम की इज्जत नहीं करती। आप आज से अपने काम की इज्जत करना शुरू कर दीजिए, और इज्जत का मतलब ये वुज़ू की हालत में काम कीजिए। आप पढ़ने आते हो बेटा, दुरूद शरीफ पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुआ मांग के, या बारी ताला इल्म तेरे पास है, खजाने तेरे पास है, मैं मोहताज हूँ, तू गनी है, तू मेहरबानी फरमा, मैं इल्म के रास्ते पे चल रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज जा रहा हूँ, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में जहाँ से इलामा मोहम्मद इकबाल पढ़े, उस यूनिवर्सिटी से जिस यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में कभी इशफाक साहब बानो आपा गुजरते रहे, उस यूनिवर्सिटी में जिसमें वासिफ अली वासिफ साहब पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में जिसमें बुखारी साहब कभी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल रहे हों। जब आप एक नीयत बड़ी और इखलास लेकर आते हैं ना, तो याद रखिएगा उस बारगाह में खाली कोई नहीं जाता। उस जात की शान ये है, वो कुरान में वादा करता है मैं कदरदान हूं। बंदे कदरदान नहीं है, वो कदरदान है। क्या वजह इतने प्रोपेगेंडा, इतनी टांगें खींचनी, इतनी अजीबो गरीब प्रॉब्लम्स के बावजूद एक बंदे को अरूज मिला जाता है और हसद करने वाले पीछे जाए जाते हैं। भाई याद रखिए, जिस पे उसका फजल है ना, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, और जिस पे उसका फजल का बादल हट गया है, 7 अरब दुनिया मिलकर उसका भला नहीं कर सकता। सो एक नुस्खा कीमिया ये, और दूसरा विल पावर का नुस्खा कीमिया याद रखिएगा। अल्लाह अगर आपको रात 2-2:30 बजे उठने की तौफीक अता फरमा दे, तो इस सर को शर्फ बख्शिए सजदे में रखने का। आजमा के देखिएगा, आजमा के देखिएगा मेरा बेटा। जैसे आज एक बूढ़ा बाबा जाके किसी यूसी में मेडिकल सेंटर पे जाके कि वो जो बच्चों को शुरू में टीके लगते हैं मुझे लगा दीजिए, वो कहेंगे जी नहीं कोविड का लवा लो, होर साढ़े कोल ताड़े वास्ते कोई टीका नहीं है। ये ईमान की वैक्सीनेशन, नजरिए की वैक्सीनेशन इस उम्र में होती है। ये जितने खराब लगते हैं ना आपको, ये कहीं बचपन और जवानी में खराब हुए तो आज खराब है। ये जितने ठीक लगते हैं ना आपको, आप कभी मौका मिले एक्सरे कीजिए, अल्ट्रासाउंड, और जिंदगी में डिग डाउन करके पीछे जाएं, आपको पता लगेगा इनको अल्लाह ने किसी जवानी के अयाम में कोई ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमाई है कि पूरी जिंदगी को ट्रैक मिल गया। याद रखिए, जो गर्म बिस्तर को छोड़ के ठंडे पानी से वुजू करके उस बारगाह में हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, पूरी दुनिया उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। क्यों? अपने नफ्स के खिलाफ खड़ा होना। जब नींद प्यारी हो,
جب گرم بستر پہ آ رہا ہو, ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا, اور جب کھڑے ہونے کو دل نہ کر رہا ہو, آپ کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو یاد رکھیے مسلوں کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے, آپ کی ہمت کا قد بڑا ہو جاتا ہے. پھر نشہ بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے, نشہ تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے. میں تو دعویٰ کر رہا ہوں پوری دنیا کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں. ڈیم کیوں؟ اس سے واسطہ ہو, اس سے رابطہ ہو. اور بھائی ایک بندہ جس کا صرف پی ایم سے رابطہ ہونا, وہ چوڑا ہو کے پھیڑا ہوتا ہے. ایک علاقے کا ایس ایچ او کسی پہ مہربان ہونا, وہ گھر والے بدماش ہو جاتے ہیں پورے محلے میں. حضور والا جس کا رب کے ساتھ تعلق ہے, وہ دکھے گا عاجز, بنے گا عاجز, لیکن اندر اس کے والکینو کانفیڈنس کا ہوگا, اس کا پورا بھروسہ ہوگا, میں اکیلا نہیں ہوں, میرا رب میرے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. Now I would like to extend a warm welcome to our worthy Vice Chancellor, a man who needs no introduction. اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ قاسم علی شاہ جو ہیں ہمارے درمیان پھر موجود ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ یہ جو ڈوز چاہیے ہمارے بچوں کو انسپریشن کی, پازیٹیو مینٹالٹی کی, سینسبلٹی کی, یہ ڈوز ملتی رہے, کیونکہ کنٹینیوس ضرورت ہے. 1 منٹ ابھی انسپائر ہوئے ہیں اور اب سے 1 دن بعد پھر ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. کسی وجہ سے کوئی پریشانی آتی ہے, پھر وہ ریزیلینس جو ہے, وہ ول پاور جو ہے, وہ ڈاؤن ڈول ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے یہاں ان کے درمیان آتے رہیں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. ایک بڑا میسیج انہوں نے دیا ہے جو ہم نے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. اکنالج کرنا شروع کریں. جو سب سے بڑا میسیج شروع میں انہوں نے دیا, اکنالج کرنا شروع کریں ایک دوسرے کو. کوئی بھی جب برائی نظر آتی ہے تو جمپ مار کر بتاتے ہیں یہ برا ہے, یہ برا ہے, یہ برا ہے, لیکن اچھائی نظر آتی ہے تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک دوسرے کو اکنالج کرنا شروع کیجیے, اپنے دوستوں کو, اپنے بہنوں بھائیوں کو, اپنے اساتذہ کو اکنالج کیجیے اگر وہ کبھی اچھا کرتے ہیں. ان کی برائیوں کی شکایتیں تو لگ جاتی ہیں, اکنالج بھی کرنا شروع کیجیے. پھر بات جو آخری بات کی طرف پھر آتا ہوں, بیچ میں بات کی گئی ول پاور کی. دیکھیے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ سب کچھ ہمارے اندر ہی موجود ہے. ہم ہی ہیں جس نے اپنی دنیا کو بہتر بنانا ہے, ہم ہی ہیں جنہوں نے کسی بے راہ روی کی طرف چل پڑنا ہے. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر کی اسٹرینتھ کو بہتر کیجیے. ڈرگس کو نو کہنا چھوٹی سی بات ہے, اور 1000 قسم کی اس طرح کی برائیاں, وقت ضائع کرنے کی برائی جو ہے نا, اس کو نو کرنا شروع کریں. ایک مشن بنائیں کہ میں نے اپنا مطالعہ وسیع کرنا ہے. میں نے آپ نے ایکسیلنس کی بات کی کہ ایکسیلنس, وائڈ ایکسیلنس کرنی ہے. وہ ایکسیلنس نہیں کرنی جو وہ ایک ڈگری کا پھریرا گھما پھرا کے دکھا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بہت کامیاب ہو گئے, بلکہ وہ ایکسیلنس کرنی ہے کہ جب آپ منہ کھولیں, آپ کو بات کریں, آپ کے مینرزم نظر آئے, کسی محفل میں بیٹھیں, لوگ کہیں یہ بچہ کہاں سے آیا ہے, یہ بچی کہاں سے آئی ہے, اس نے کہاں سے پڑھا, اس کا استاد کون ہے, اس کا انسٹیٹیوشن کون سا ہے. تو وہ والی اندر اپنے اندر ایکسیلنس لائیے. آخر میں جو روحانیت کے معاملات ہیں کہ آپ وضو میں رہیے, اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے, اپنے کام کی عزت کیجیے, جو عمل اچھا کر رہے ہیں اس کی اتنی عزت کیجیے اپنے اندر کہ آپ کا حوصلہ اور زیادہ سے زیادہ بلند ہوتا چلے. تو میری تو بڑی خواہش ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ آپ سے زیادہ ٹائم لیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر سیشن کے اختتام پہ ایک کوشچن آنسر ہونا چاہیے, کیونکہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ لرننگ جو ہے وہ اور انہینس ہوتی ہے جب بچے خود سوال کرتے ہیں. اور وہ سوال جو بھی معصومانہ سوال ہیں یا مشکل سوال ہیں, ہر قسم کے سوال کرنے چاہیے آپ کو. وہ سوال جو ہیں جب ہمارا کی نوٹ اسپیکر اس کے جواب دیتے ہیں, تو میں قاسم علی شاہ صاحب جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہیں, میری بہت سی مدد کرتے ہیں, میری نصیحت کرتے ہیں, حالانکہ مجھ سے چھوٹے ہیں, لیکن بہت سی باتوں میں ان سے مشورہ لیتا ہوں, اور ہمارے معاشرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, ہماری نفسیات کو, ہمارے معاشرے کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو بہت مشکل مرحلے جب بڑے ہوتے ہیں تو میں اکثر ان سے فون پہ بات کرتا ہوں, اور مجھے بڑی تقویت ہوتی ہے کہ جو سیدھی راہ پہ چلنے کی ہے اسی پہ ہو, کیونکہ وائس چانسلر کی جاب بھی بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف میں ان سے اکیلے مستفید ہوتا رہوں, بلکہ اس طرح کے سیشنز میں آپ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ایک اور بڑا پروگرام شروع کرنے والے ہیں. وہ ہے انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج, کہ جس میں یہ ہمیں اور ہیلپ کریں گے کہ ہمارے بچے جو آپ اسٹوڈنٹ شپ کے دوران اپنی انڈسٹری سے لنکیج ہو جائیں,
بس ایک اعلان کر کے ختم کرتا ہوں. کل ہمارا گورنمنٹ کالج میں پہلی دفعہ کریئر فیئر ہو رہا ہے, میگا کریئر فیئر. 50 سے زیادہ فرمز جو ہیں وہ اپنے سٹالز لگائیں گی یہاں, ہمیں پیسے دے کر یہاں آ رہے ہیں اور سٹال لگا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ وہ ان کے پاس آپ انٹرنشپ کس طرح کر سکتے ہیں اور گریجویٹ ہونے کے بعد آپ وہاں جاب کس طرح کر سکتے ہیں. تو کل ضرور اس میں شامل ہوئیے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. Long live Government College University, long live Pakistan.